कोरोना वायरस और दुनिया भर में लॉकडाउन, आलमी मंडी क्रैश कर गई। खाम तेल बेकदरा। तारीख में पहली बार खाम तेल की कीमत मनफी पर ट्रेड करने लगी। तेल जखीरा करने की गुंजाइश भी खत्म। कंपनियों ने खाम तेल के कुएं बंद करना शुरू कर दिए। मुल्क की मईशत को बड़ा सहारा मिलने का इम्कान। तेल की कीमत मनफी होने से पाकिस्तान का होगा फायदा ही फायदा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमत में रिकॉर्ड कमी का इम्कान। बैरूनी कर्जों का बोझ भी हल्का होने की उम्मीद। मुल्क भर की मसाजिद रमजानुल मुबारक में भी खुली रहेंगी। नमाज जुमा के इज्तिमात की भी मशरूत इजाज़त। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उलमाए कराम के इजलास में 20 नुकात पर इत्तिफाक। उलमा ने हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। मुल्क भर में जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत के साथ भी वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। DGISI की भी शिरकत। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट समेत 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। अस्पताल का MCH सेंटर आर्जी तौर पर बंद। लाहौर में ग्रेड हेल्थ अलायंस की भूख हड़ताल 5वें रोज भी जारी। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती सामान का मुतालबा। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर। कोयटा में सख्त कार्रवाई का फैसला। कोई बगैर मास्क बाहर निकला तो कोरोना टेस्ट किया जाएगा। रिजल्ट आने तक करंटीना कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान शटर गिराकर खरीदारी करने वाला शॉपिंग सेंटर भी सील कर दिया गया। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन में तोसी। कोरोना SOP पर अमल न करने के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन। कराची के 2 सनती यूनिट सील। वर्कर्स को बसों में भरकर कंपनीज पहुंचाया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी की हिदायत पर दवा साज और चाय बनाने वाली इदारों को सील कर दिया गया। छोटी सी चीज बांटी जाए तो अखबार में तस्वीर आती हैं। इतनी भारी मिकदार में राशन तकसीम किया गया और किसी को भी पता न चला। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह बोले, सूबे सिंध के बारे में बातें क्यों बनती हैं? कोई तो वजह होगी। अदालत ने करार दिया, शफाफियत और हम आहंगी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दीपालपुर, चिश्तियाँ, ओकाड़ा और साहिवाल का दौरा। गंदम खरीदारी मराकिज़ का मुआयना किया और मुख्तलिफ अस्पतालों में इंतजामात का जायजा भी लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोरोना के खिलाफ भरपूर काम कर रहे हैं। गरीब अफराद की माली इमदाद भी जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 सिपाही शहीद, 3 जवान जख्मी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से मुबैना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाला ASI गिरफ्तार। मुलजिम शहजाद परवेज शारे फैसल थाने में तैनात था। पेशावर की मस्जिद में जिरगा के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया। 2 भाइयों में जायदाद का तनाजा था। मुलजिम ने अपने भाई, भतीजे और जिरगे के सरबराह को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। रात 12 बजे के बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। अमेरिका में ऑयल मार्केट क्रैश कर गई। तेल की मंडियों में तारीखी दिन। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मनफी हो गई। 1 WTI बैरल की कीमत 101% गिरकर मनफी -22 हो गई। कोरोना वायरस के बायस जहां दुनिया भर की मईशतें बदहाली का शिकार हो रही हैं, वहीं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को शदीद झटका लगा है। दुनिया की तारीख में पहली बार खाम तेल की कीमत मनफी हो गई। कैनेडियन खाम तेल की कीमत 0 होने पर पैदावार बंद कर दी गई, लेकिन आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $26 फी बैरल पर मुस्तहकम है। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल जखीरा करने की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है और अगर ऐसा होता है तो रमजान में फल, सब्जियां और दीगर अजनास की कीमत कम हो सकती हैं।
امریکہ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اسی امریکہ میں خام تیل کی مارکیٹ جو ہے کریش کر گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس ایڈیٹر آج نیوز عمران سلطان, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماہر توانائی امور اسامہ رضوی نے جوائن کیا ہے, اور کوالالمپور سے ہمارے ساتھ ماہر توانائی امور شان سعید موجود ہوں گے. سب سے پہلے عمران سلطان, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ توقع کی جا رہی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آئل مارکیٹ کریش کر جائے گی؟ جی بالکل یہ توقع کی جا رہی تھی, اور تقریباً ایک مہینے پہلے سے اس طرح کی رپورٹس آ رہی تھی, اور پریسائسلی آج جو مارکیٹ نے دیکھا $10 سے $15 پر بیرل جو اسپاٹ پرائسز ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہی اس وقت جو موجود ہیں اسامہ رضوی صاحب, انہوں نے ایک مہینے پہلے پریڈکٹ کیا تھا, ان کی پبلیکیشن تھی اس حوالے سے. تو صورتحال یہ تمام چیزیں مونس یہ مرہون منت ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے. کرونا سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا ایک لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو ایئر انڈسٹری ہے وہ مکمل طور پر بند ہے, ایئر ٹریفک مکمل طور پر بند ہے, اور آئل کنزمپشن جو ہے وہ بری طریقے سے جو ہے وہ ڈراپ ہوا. ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا میں اس وقت کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاموں پر نہیں جا رہے, آفیسز بند ہیں, جو کام ہو بھی رہا ہے وہ لوگ اپنے گھروں سے بیٹھ کر کر رہے ہیں. تو 35-40% آئل کنزمپشن, آئل ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سپلائی کے حوالے سے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ سپلائی جو ہے وہ سپلائی گلٹ اس وقت آ چکا ہے, اور تیل ذخیرہ کرنے کا اسٹاک جو ہے وہ لوگوں کے پاس ختم ہو گیا, کیپیسٹی جو ان کے پاس وہ ختم ہو گئی ہے. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو میک کانٹریکٹس ہیں اس وقت WTI کروڈ کے, وہ اس وقت نیگیٹو میں چلے گئے, جبکہ جون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی $21.77 کے اوپر موجود ہے. اسی طریقے سے جولائی کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ $27 پہ ہیں, اگست اور سپٹمبر کے کانٹریکٹ جو ہے وہ $31 پہ ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اگر یہی صورتحال ہوگی تو وہ فیوچر کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو آج ہم نے دیکھا کہ اس ماڈرن اگر آپ ہسٹری ہے اس نیگیٹو سائڈ پہ آئل کے جو فیوچرز کانٹریکٹ چلے گئے. بالکل, عمران سلطان ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اسامہ رضوی صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال ہی کے پیش نظر یہ تمام تر صورتحال بنی ہے کہ آئل مارکیٹ کریش کر گئی, یا اس کے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں, خالی ایک ہی فیکٹر کو ہم نہیں بلیم کر سکتے. لیکن فی الحال جو آج آئل مارکیٹ کریش کی ہے مور دین 100%, اور اس کا ریٹ $-1.43 تک گیا ہے, 0.20 نہیں. تو یہ اس کے جو مین اس کے پیچھے فیکٹر ہے وہ اسٹوریج کیپیسٹی کا آیا ہے. جو کشنگ اوکلاہوما ایک جگہ ہے US کے اندر جہاں آئل سٹور کیا جاتا ہے. سیٹلائٹ امیجری کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی کافی زیادہ شپس اور بوٹس جو ہیں آئل سے جو فل ہیں وہ ابھی US کی طرف روانہ ہے. تو اس کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے جو پروڈیوسرز ہیں ان لوگوں نے آگے سے اپنی جو پرائسنگ ہے اس کو فوراً سیل آف کی طرف کرنا شروع کر دیا تھا. تو جو آئل مارکیٹس ہیں وہ سسٹین کر ہی نہیں سکتی جب تک ایک فیکٹر نہیں ہوگا, اور وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈیمانڈ کا ہے. ڈیمانڈ جیسا عمران سلطان صاحب نے کہا بالکل ایسا ہی ہے, 29 ملین بیرل ڈیمانڈ اس وقت گر چکی ہے, جبکہ اصل میں جو اکانومسٹ اس کو ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں دیٹ از 40 to 50 ملین بیرل. یہ دنیا کی پروڈکشن کا ہاف ہے. تو جب تک ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو اتنا جو پروڈکشن آپ کی 100 ملین بیرل ہے وہ اتنا ہی پروڈیوس ہو رہا ہے, اور اس کے لیے اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. تو آئل ایز اے کموڈٹی اپنی ویلیو لوز کر چکا ہے جیسے آج ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے کہ یہ مئی کا کانٹریکٹ تھا. جو جون کا کانٹریکٹ ہے وہ ابھی بھی $22 اور $23 کے درمیان ہے, وہ بھی 12 سے 13% نیچے آیا ہے. لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان لیول تک نیگیٹو نہیں تو 12 سے 13, 14, $15 تک گر سکتا ہے. بالکل, کچھ اور گر سکتا ہے, اور جون کا آپ نے بتایا کہ اس میں مزید جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شان سعید صاحب. شان سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی معیشت پر اس کا براہ راست کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ شان سعید صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ نہیں ہے. عمران سلطان صاحب آپ سے ہی میں سوال کرنا چاہوں گا, پاکستانی معیشت پر اس کا براہ راست کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان جو ہے اس وقت بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہوئی ہے اس کورونا کے حوالے سے. پاکستان جو ہے وہ نیٹ, کیونکہ ہم آئل امپورٹ کمپنی ہیں اور آئل امپورٹ کنٹری ہیں, اور ہمارے جو امپورٹ کا 30-35% بل جو ہے وہ آئل سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. تو ہمیں تو بہت بڑا کشن اس وقت پاکستان کو ملا ہے. بات یہ کہ پاکستان اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہ 10-15 روپے اور 20 روپے کنزیومر کو ہم نے پرائسز کم کر دی اور ہم نے فائدہ اٹھا لیا. نو,
اس کا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی لیول پہ جا کے آپ جو ہے دنیا جس طریقے سے اسٹریٹجک ریزرو مینٹین کر رہی تھی، پاکستان بھی کچھ اس طرح سے کرے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان آئل کو اسٹریٹجک ریزرو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم آپ کسی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن کے ذریعے جا کے اس کو ہیج کریں. آپ کا ایک مرکنٹائل ایکسچینج ہے، آپ اس کو آن بورڈ لے سکتے ہیں. پاکستان میں حکومت اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کے، اور میں یہ اتنے عرصے سے ہم اپنے پروگرامز میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گرتی ہوئی آئل پرائسز جو ہے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. صرف ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ 10 روپے 15 روپے ہمیں ریلیف ملے گا. بھائی یہ انٹرنیشنل پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، تو پاکستان آئل پرائسز کو ہیج کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ہیجنگ انسٹرومنٹ ہونے چاہیے. ہماری منسٹری آف فائننس کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ آج ہم نے ہیج کیا اور کہیں ہیج کال الٹی پڑ گئی تو نیب پکڑ لے گا. یہ وقت ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے اس وقت ان چیزوں کو دیکھیں کہ دنیا کس طریقے سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، تو پاکستان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایٹ لیسٹ جا کے میسو اس پہ اس کو ہیج کیا جائے ان لیولز کے اوپر. بالکل اسامہ رضوی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، عمران سلطان بتا رہے اس وقت حکومت کو دیکھنا ہوگا کچھ سنجیدہ اقدامات ایسے اٹھانے پڑیں گے موقع کی مناسبت سے کہ اس وقت پاکستان خود کس طرح سے اس تمام تر معاملے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توانائی سیکٹر میں اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور پاکستان توانائی سیکٹر میں کیونکہ ابھی خود کفیل نہیں ہے، پاکستان بہت سارے پلانٹس لگا رہا ہے، کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یہ وقت پاکستان کے لیے؟ دیکھیں اس میں 2 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ پوائنٹ ایڈریس کروں کہ بے شک آئل کی جو گرتی ہوئی قیمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک کنزیومر کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ہر چیز کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ یہ ہمارے لیے مطلب ڈبل سائیڈڈ ایک ایشو ہے کہ جو اس وقت آئل پرائسز کم ہو رہی ہے دنیا میں وہ ڈیمانڈ ریڈکشن کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ پاکستان جبکہ ایک طرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لوور آئل پرائسز کی فارم میں، اسی طرح ہماری ایکسپورٹس اس سے ہرٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ سارے کے سارے جو یو ایس ہماری ایکسپورٹ کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے، نہ چائنا ہے نہ کوئی اور کنٹری ہے. تو اگر یو ایس کے اندر ہی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، آئل انڈسٹری ان کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو ہماری ایکسپورٹس میں ہمیں کچھ $بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم جس طرح عمران سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ہیج کریں گے سب کریں گے تو جو نیٹ افیکٹ ہے ہمیں $8 سے $9 بلین پر ایئر بالکل آسانی سے آ سکتا ہے. اور دوسری چیز اس میں جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس چیز کا وہ یہ ہے کہ ابھی آئل پرائسز خالی نیچے ہی نہیں، اس نے کافی دیر اسی پرائس پر رہنا ہے. تو ایز اے کنٹری ایز اے کنزیومر جن کا 35 to 40% امپورٹ بل ایک انرجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں جتنا ہو سکے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں آئل کو پرچیز کرنا چاہیے کسی بھی اماؤنٹ میں. اور ہم ایز اے کنٹری ایک چیز ہوتی ہے انرجی سیکیورٹی، ایک انرجی پالیسی ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا لیک کرتے ہیں. ہمارے پورٹ کاسٹنگ کے اوپر اس طرح کی اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہے، نہ ہی ان پہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ جہاں ہم لوگ ان کیس آف سچ لوور آئل پرائسز ہم ان کو پرچیز کر کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو بلڈ کر سکیں. ہمارے تو ریفائنری کے ریزرو بھی انڈیا کے کوئی 20-25 ڈیز کے، ہمارے 6 یا 7 ڈیز کے ہیں. تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں. اور ہم حالانکہ ایک دوسری سائڈ پہ ہم لوگ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آئل پہ. تو ہماری حکومت کو اس طرف ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری انرجی پالیسی انرجی سیکیورٹی کے اوپر تھوڑا فوکس کیا جائے. بالکل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ اس وقت دیکھنا ہوگا کہ جب ہمارے ذخائر تیل کے کم ہو جاتے ہیں تو ہم پریشر میں آ جاتے ہیں، ہماری انڈسٹری بھی پریشر میں آ جاتی ہے. تو شان سعید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے ذخائر کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیل خرید بھی سکیں اور پھر اس کو ذخیرہ بھی کر سکیں؟